बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारी गुफ्तगू जारी है और टॉपिक वही चल रहा है, अदालती खुला की शरई हैसियत। इस पर आज हम अपनी गुफ्तगू का 12वां हिस्सा रिकॉर्ड करेंगे। इस हिस्से में हम मुफ्ती तकी उस्मानी की राय की रोशनी में इस मौजू को समझने की कोशिश करेंगे कि मुफ्ती तकी उस्मानी अदालती खुला की शरई हैसियत में अपनी क्या राय देते हैं और वो इसे किस नज़र से देखते हैं। मैंने इससे पहले जो एपिसोड रिकॉर्ड की थी, उसमें मैंने ये बात आपके सामने रखी थी कि मुफ्ती तकी उस्मानी सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले पर तबसरा करते हुए अपनी राय देते हैं, जो फैसला 1967 में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने खुला से मुतल्लिक दिया था। और उस फैसले को हमने प्रीवियस एपिसोड में डिटेल से समझने की कोशिश की थी, जिसका खुलासा ये था कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने अपने फैसले में ये करार दिया था कि खुला के मामले में एक तो अदालत को ये हक हासिल है कि वो खुला की डिक्री दे सकती है, और दूसरा ये कि वो ये डिक्री खावंद की गैर हाजिरी में भी और उसकी रजामंदी के बगैर भी दे सकती है। मुफ्ती तकी उस्मानी इस राय पे, सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले पे और इसमें जो लीडिंग जजमेंट थी वो जस्टिस एस ए रहमान की थी, उस पे तबसरा करते हुए उसे रद्द करते हैं, अपनी दलील पेश करते हैं और अपना मौक़िफ़ और अपनी राय जो है वो सामने रखते हैं, और ये साबित करने की कोशिश करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला जिस बुनियाद पे, जिस कॉन्टेंशन पे और जस्टिस एस ए रहमान के की जिस इस्तिदलाल पे मबनी है, वो इस्तिदलाल कुरान और सुन्नत की रोशनी में वो दुरुस्त नहीं है। मुफ्ती तकी उस्मानी इस मामले में एक मुकाला तहरीर करते हैं और इस फैसले पर तबसरा करते हुए कहते हैं कि हमारी तहकीक के मुताबिक उम्मत के तकरीबन तमाम मुज्तहिदीन और फुक़हा इस बात पर मुत्तफ़िक हैं कि, और कुरान और सुन्नत से भी जो दलाइल दिए जाते हैं उनकी रोशनी में भी वो कहते हैं कि हम इस नतीजे पर पहुँचे हैं कि खुला फ़रीक़ैन की रज़ामंदी से होगी और कोई फ़रीक दूसरे फ़रीक को खुला पर मजबूर नहीं कर सकता। इसमें वो 2 चीज़ें, उनकी गुफ्तगू 2 चीज़ों पे उनका मरकज़ व महवर बनती है। पहली वो ये कहते हैं कि शौहर की रज़ामंदी के बगैर अदालत खुला का फ़ैसला नहीं कर सकती, और दूसरी वो कहते हैं कि जो जस्टिस एस ए रहमान ने राय दी है कि अगर अदालत तहकीक करके इस नतीजे पर पहुंचे कि ज़ौजैन हुदूदुल्लाह को कायम नहीं रख सकते, तो अदालत शौहर की रजामंदी के बगैर खुला दे सकती है। ये इस राय को वो कहते हैं कि ये राय जमहूर उम्मत की राय से मुख्तलिफ है, उसके खिलाफ है, और ये राय जो है वो काबिल कबूल नहीं है। इसके बाद वो जस्टिस एस ए रहमान के फैसले पर तबसरा करते हुए उनके दलाइल को रद्द करते हैं और अपने दलाइल पेश करते हैं, और उन जस्टिस एस ए रहमान के जिन दलाइल को वो रद्द करते हैं, उनमें जो 2 मशहूर दलाइल जस्टिस एस ए रहमान ने अपने फैसले में लीडिंग जजमेंट देते हुए दिए थे, उसमें पहली दलील जस्टिस एस ए रहमान ने ये दी थी कि ज़ौजैन के दरमियान मसावात का उसूल कायम है, और इस उसूल को वो जिस आयत से वो दलील देते हैं, वो उस आयत से जो दलील देते हैं वो आयत मैंने पहले भी कोट की थी और अब मैं फिर आपके सामने रख देता हूँ कि जस्टिस एस ए रहमान इस आयत से ज़ौजैन के दरमियान मसावात का उसूल अखज़ करते हैं। वो अल्फाज में आपके सामने रखता हूँ, वो थे कि वलहुन्ना मिस्लुल्लज़ी अलैहिन्ना बिलमारूफ़ी वलिर्रिजाली अलैहिन्ना दरजतुन वल्लाहु अज़ीज़ुन हकीम। इससे जस्टिस एस ए रहमान ने ये उसूल अपने उस फैसले में इस्तेदलाल करते हुए लिखा था कि इस आयत से ये साबित होता है कि ज़ौजैन के दरमियान मसावात का उसूल जो है वो कुरान ने दिया है, यानी वो हुकूक व फ़राइज़ में बराबर हैं। दूसरी दलील जो जस्टिस एस ए रहमान ने दी थी, वो ये दी थी कि मर्द को औरत की रजामंदी के बगैर तलाक का हक हासिल है, तो फिर इसी तरह औरत को भी मर्द की रजामंदी के बगैर खुला या तलाक लेने का हक हासिल है। मुफ्ती तकी उस्मानी के नज़दीक ये इस्तेदलाल दुरुस्त नहीं है, वो इसे गलत समझते हैं, और जस्टिस एस ए रहमान ने इस आयत कुरानी से जो इस्तेदलाल किया है, वो कहते हैं कि ये हिस्ब ज़ैल वजूहात की बिना पे
قابل قبول نہیں ہے اور یہ غلط استدلال ہے یا یہ کمزور استدلال ہے۔ مفتی تقی عثمانی جو وجہ بیان کرتے ہیں اس میں پہلی وجہ وہ یہ بیان کرتے ہیں کہ پوری آیت میں جو قابل ملاحظہ الفاظ ہیں وہ ہیں وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ الفاظ اس بات پہ دلالت کرتے ہیں اور دلیل ہیں اس بات کی کہ جس طرح بعض معاملات میں جو اختیارات مرد کو حاصل ہیں وہ اس معاملے میں عورت کو حاصل نہیں ہے۔ اس میں وہ دوسری وجہ یہ بیان کرتے ہیں مفتی تقی عثمانی اور کہتے ہیں کہ اگر اس آیت سے یہ مطلب لیا جائے جو کہ جسٹس ایس اے رحمان لیتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اگر اس آیت سے یہ مطلب لیا جائے کہ مرد عورت زوجین تمام حقوق و فرائض میں برابر ہیں تو پھر مرد کو معاوضہ دیے بغیر طلاق کا حق کیوں دیا گیا ہے اور عورت کو معاوضہ ادا کر کے خلا یا طلاق لینے کا حق اور اختیار کیوں دیا گیا ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ پھر یہ ہونا چاہیے تھا کہ مرد کی طرح عورت کو بھی معاوضے کے بغیر خلا کا اختیار ملنا چاہیے تھا۔ لہٰذا وہ کہتے ہیں کہ چونکہ مرد تو بغیر معاوضہ ادا کیے اپنا یہ طلاق کا حق اختیار استعمال کر سکتا ہے، لیکن عورت بغیر معاوضہ ادا کیے خلا نہیں لے سکتی اور طلاق کا مطالبہ نہیں کر سکتی، تو یہ دونوں میں فرق ہے۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ یہاں پہ ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ مرد اور عورت اس طلاق کے معاملے میں یا علیحدگی کے معاملے میں یا خلا کے میٹر میں حقوق و فرائض کی روشنی میں ہمیں برابر دکھائی دیتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ یہاں پہ یہ مساوات کا اصول اطلاق اس کا نہیں ہوتا، یہاں پہ یہ حقوق و فرائض میں برابر نہیں ہے۔ اس کے بعد مفتی تقی عثمانی اپنی تیسری وجہ جو ہے وہ بیان کرتے ہوئے اس آیت سے جو جسٹس ایس اے رحمان نے مساوات کا اصول اخذ کیا ہے اس میں وہ مساوات کا اصل مفہوم بیان کرتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ اس آیت میں جو مساوات کا مفہوم ہمیں ملتا ہے وہ اصل میں یہ ہے جو وہ بیان کرتے ہیں، اور وہ ساتھ یہ ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ جسٹس ایس اے رحمان نے جو مساوات کا مفہوم اور معنی اور مطلب یہاں سے اخذ کیا ہے وہ درست نہیں ہے۔ اس کے بعد وہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 229 کے الفاظ فَإِنْ خِفْتُمْ کی تشریح کرتے ہوئے اس میں وہ کہتے ہیں کہ حکام کسی فریق کو خلا پر مجبور نہیں کر سکتے، یعنی جو حاکم ہے جو اول الامر ہے، یہاں پہ ظاہر ہے وہ قاضی ہے اور جج ہے اور کورٹ ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ وہ کسی فریق کو جج، قاضی یا عدالت خلا لینے پہ مجبور نہیں کر سکتی۔ وہ کہتے ہیں کہ اصل تشریح اس کی یہ بنتی ہے کہ اگر قاضی کو خلا کا حکم دینے کا اور خلا دینے کا اختیار ہوتا کہ جیسا کہ جسٹس ایس اے رحمان نے یہ تبصرہ کیا ہے اپنے مقالے میں اور اپنے فیصلے میں، تو وہ کہتے ہیں کہ پھر آیت کے اندر یہ الفاظ صاف الفاظ ہوتے کہ اگر تمہیں حدود اللہ کا اعتماد ہو تو تمہیں اختیار ہے کہ نکاح کو فسخ کر دو، لیکن قرآن تو یہ کہہ رہا ہے کہ زوجین پر ایسی صورت میں خلا کرنے میں کوئی گناہ نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ زوجین کی طرف اشارہ کیا گیا ہے کہ خلا پھر بھی انہی کی مرضی سے اور ان کی میچول انڈرسٹینڈنگ سے ہوگی، اس میں قاضی کے پاس کوئی اختیار نہیں ہے کہ وہ انہیں کہے کہ جی تم اسے خلا دے دو یا تم معاوضہ قبول کر کے اسے علیحدہ کر دو، یعنی معاملہ پھر بھی فریقین کی رضامندی پر منحصر ہے، اس میں عدالت کو کوئی اختیار حاصل نہیں ہے۔ مفتی تقی عثمانی آگے اپنی رائے کا اظہار کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اگر خلا فریقین کی باہمی رضامندی پر موقوف ہے تو پھر اولو الامر کو اس آیت میں خطاب کیوں کیا گیا ہے؟ یعنی وہ اس بات کا بھی جواب دیتے ہیں کہ یہ جو وہ کہتے ہیں کہ میری رائے کے مطابق تو خلا عدالت نہیں دے گی، اس میں عدالت کے پاس اختیار نہیں ہے اور قاضی کے پاس نہیں ہے، یہ باہمی رضامندی جو فریقین کی ہے، شوہر اگر رضامند ہے تو وہ معاوضہ لے کے اسے خلا کی بنیاد پہ علیحدہ کر دے گا۔ وہ کہتے ہیں کہ میری رائے تو یہ ہے کہ یہ فریقین کی باہمی رضامندی پر موقوف ہے، لیکن وہ کہتے ہیں کہ دوسری طرف سے یہ بات آتی ہے جی کہ پھر یہاں پہ جج کو کیوں مخاطب کیا گیا اور حاکم کو خطاب کیوں کیا گیا اس آیت میں، اور اول الامر کی طرف اشارہ کیوں کیا گیا؟ تو وہ اس کا جواب دیتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ یہ بات سمجھنے کے لیے
کہ خلا باہمی رضامندی پر موقوف ہے، لیکن اس کے باوجود حاکم کو خطاب کیا گیا ہے، وہ کہتے ہیں اس کا جواب یہ ہے کہ یہ آیت جب جس زمانے میں اور جن حالات میں اور جس سرکمسٹانسز میں یہ نازل ہوئی تھی، وہ اس وقت کے معاشرتی پہلو کو ہمیں مد نظر رکھنا پڑے گا۔ تو مفتی تقی عثمانی کہتے ہیں کہ میری رائے کے مطابق اس زمانے میں جج کی حیثیت صرف حاکم کی نہیں ہوتی تھی، صرف فیصلہ کرنے والے کی نہیں ہوتی تھی، بلکہ اس کی حیثیت مشیر کی بھی ہوتی تھی، مفتی کی بھی ہوتی تھی، اور مصلح کی بھی، اصلاح کرنے والے کی بھی ہوتی تھی۔ تو ہمیں یہ بات سمجھ آتی ہے یہاں پہ کہ مفتی تقی عثمانی اصل میں اپنی رائے دیتے ہوئے یہ کہنا چاہتے ہیں کہ یہ جو آیت کے اندر اولو الامر کی طرف اشارہ کیا گیا ہے، یہ اس لیے نہیں کیا گیا کہ خلا کا اختیار قاضی کو دے دیا گیا ہے اور اولو الامر کو خلا کا اختیار دیتے ہوئے اسے یہ امپاورڈ کر دیا گیا ہے کہ تم خلا کی ڈگری دے دو گے۔ وہ کہتے ہیں کہ یہاں پہ قاضی کو مشورہ دینے کا کہا گیا ہے، حکم دینے کا نہیں کہا گیا۔ ان کی رائے کے مطابق یہ ہے کہ اگر ایسا معاملہ قاضی کے سامنے پیش ہوتا ہے تو وہ زوجین کو خلا کا مشورہ دے سکتا ہے۔ وہ زبردستی کسی فریق کو مجبور نہیں کر سکتا کہ میں تمہیں آرڈر کرتا ہوں کہ تم خلا دے دو یا تم خلا لے لو اور تم معاوضہ قبول کر کے اس عورت کو اپنے عقد سے آزاد کر دو، بلکہ وہ کہتے ہیں کہ اس میں مشورہ دے گا، اس کی حیثیت مشیر کی ہوگی، اصلاح کرنے والے کی ہوگی، اور وہ اپنی نگرانی میں خلا کروا سکتا ہے۔ نگرانی اس کی ہوگی لیکن پھر بھی شوہر کی رضامندی ہوگی اور وہ خلا دے گا۔ اس میں وہ کہتے ہیں کہ آیت مذکورہ بالا میں حکام کو مخاطب کرنے کا یہ مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ حاکم کو خلا کے معاملے میں وہ مکمل اختیارات حاصل ہو گئے ہیں یا دے دیے گئے ہیں جو زوجین کو اس معاملے میں حاصل ہے۔ اس لیے مفتی تقی عثمانی صاحب اس معاملے کو سمجھانے کے لیے ہمیں دو مثالیں دیتے ہیں اور مثالوں سے اس واقعے کو، اس معاملے کو ہمیں سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ پہلی مثال وہ دیتے ہیں کہ فرض کریں کہ قاضی کے پاس ایک ایسا مقدمہ آتا ہے، ایک ایسا ڈسپیوٹ اس کے پاس آتا ہے جس میں زوجین میں کوئی بھی خلا پر راضی نہیں ہے، دونوں فریقین خلا پر راضی نہیں ہے، مرد عورت کو جدا نہیں کرنا چاہتا، مرد آباد ہی رکھنا چاہتا ہے، اور عورت بلا معاوضہ طلاق چاہتی ہے۔ عورت کہتی ہے کہ میں مہر بھی واپس نہیں کرتی، معاوضہ بھی نہیں دیتی، اور میں جو ہے وہ طلاق بھی چاہتی ہوں۔ اور ایسی صورت میں وہ کہتے ہیں کہ حالات ایسے بھی نہیں ہیں کہ ڈیزولوشن آف میرج آن دا بیسس آف کریولٹی، نان مینٹیننس، امپوٹینسی اور تشدد کرنا، اور یا بد کرداری کا جو حوالہ ہے کہ اگر شوہر میں ایسی کوئی نقص موجود ہے کہ وہ اخلاقاً ٹھیک نہیں ہے، وہ نان نفقہ نہیں دیتا، وہ اگر جو ہے وہ بیوی کو صحیح طرح مینٹین نہیں کرتا، وہ مہر ادا نہیں کرتا، تشدد کرتا ہے، تو کہتے ہیں کہ ایسا گراؤنڈ بھی اگر موجود نہیں ہے جس میں عدالت کو باقاعدہ اختیار حاصل ہے کہ وہ ان گراؤنڈز میں سے کوئی بھی گراؤنڈ اگر بیوی ثابت کرتی ہے تو وہ تنسیخ نکاح کی ججمنٹ پاس کر سکتی ہے عدالت۔ کہتے ہیں کہ ایسے بھی حالات اگر نہیں ہیں، اور حالات یہ ہیں کہ زوجین میں سے کوئی بھی خلا پر بھی راضی نہیں ہے، عورت کو جدا بھی نہیں کرنا چاہتا مرد، اور عورت معاوضہ دے کے بھی علیحدگی نہیں چاہتی، بلا معاوضہ طلاق چاہتی ہے، اور ایسے گراؤنڈ بھی موجود نہیں ہیں کہ جس پہ عورت کا نکاح عدالت تنسیخ کر دے، منسوخ کر دے، تو وہ کہتے ہیں کہ کیا ایسی حالت میں اگر اور قاضی جو ہے وہ اگر جج اگر یہ محسوس کرتا ہے کہ قاضی کو اگر یہ خدشہ ہے کہ زوجین حدود اللہ کو قائم نہیں رکھ سکیں گے تو عورت کو خلا کا پوچھا جاتا ہے اور وہ بھی راضی نہیں ہوتی، اور قاضی کو اگر یہ خدشہ ہوتا ہے، وہ کہتے ہیں ایسے حالات میں کہ وہ یہ سمجھتا ہے کہ حالات ایسے پیدا ہو چکے ہیں کہ اب یہ میاں بیوی حدود اللہ کے اندر رہتے ہوئے زندگی نہیں گزار سکتے، اور پھر وہ بیوی سے پوچھتا ہے کہ کیا تم خلا لے سکتی ہو، اور تم جو ہے وہ معاوضہ ادا کر کے تم خلا کی بنیاد پہ علیحدگی چاہتی ہو، اور بیوی اس سے بھی انکار کرتی ہے، تو مفتی تقی عثمانی کہتے ہیں کہ کیا ایسی صورت میں قاضی کو خلا پر نکاح ختم کرنے کا اختیار کیا ہم یہ سمجھیں کہ اس لیے حاصل ہو گیا ہے کہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 229 میں قاضی کو مخاطب کیا گیا ہے، اولو الامر کو خطاب کیا گیا ہے، حاکم کی طرف اشارہ کیا گیا ہے اور حاکم کا حوالہ دیا گیا ہے،
وہ کہتے ہیں کہ یہ حوالہ اس لیے نہیں دیا گیا کہ ہم یہ سمجھیں کہ حاکم کو، جج کو اور کورٹ آف لا کو یہ اختیار حاصل ہے کہ وہ ایسی صورت میں بھی خلا پر فیصلہ کر کے نکاح کو ختم کر دے۔ تو وہ اس حوالے سے کہتے ہیں کہ یہ اس لیے خطاب نہیں کیا گیا کہ جج کو یہ اختیار ہے کہ وہ خلا پہ معاملے کو ختم کر دے۔ دوسری مثال وہ یہ دیتے ہیں کہ اگر فرض کریں عدالت میں ایک ایسا مقدمہ آتا ہے کہ زیادتی عورت کی طرف سے ہے اور شوہر مہر معاف کیے بغیر طلاق دینے پر آمادہ نہیں ہے، عورت بھی خلا پر راضی نہیں ہے اور مہر معاف کرنے کو بھی تیار نہیں ہے، تو مفتی تقی عثمانی کہتے ہیں کہ کیا ایسی صورت میں قاضی عورت کو خلا لینے پر مجبور کر سکتا ہے؟ وہ سوال پٹ کرتے ہیں کہ کیا ایسی صورت میں بھی قاضی کے پاس یہ اختیار ہوگا کہ وہ خلا پہ اس مقدمے کا فیصلہ کر دے اور اس کی علیحدگی کر دے؟ پھر اس کے بعد مفتی تقی عثمانی آیت جو سورہ بقرہ کی آیت نمبر 229 ہے، اس میں وہ اس کی وضاحت کرتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ اس آیت میں 3 جملے ایسے ہیں اس آیت میں جو میاں بیوی کی باہمی رضامندی کا مفہوم دیتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ 3 جملے ہی ایسے ہیں جس سے ہم یہ کہہ سکتے ہیں اور یہ موقف اختیار کر سکتے ہیں اور یہ استدلال کر سکتے ہیں کہ خلا میاں بیوی کی باہمی رضامندی کے بغیر نہیں ہو سکتی یا شوہر کی رضامندی کے بغیر نہیں ہو سکتی۔ اس میں جو پہلا وہ جملہ اس آیت کا کرتے ہیں وہ وہی ہے کہ اللہ ان یخافا اللہ یقیمہ حدود اللہ، مگر یہ کہ ان دونوں میں بیوی کو احتمال ہو کہ وہ دونوں اللہ کی حدود کو قائم نہ رکھ سکیں گے، اور دوسرا جملہ کہ فی مفتدت بھی، اس مال میں جو عورت بطور فدیہ دے، اور تیسرا جملہ فلا جناح علیہما، تو ان دونوں پر کوئی گناہ نہیں ہے۔ اس سے وہ استدلال اخذ کرتے ہیں کہ یہ تینوں جو جملے اس آیات قرآنی میں بیان ہوئے ہیں، اس سے باہمی رضامندی کا مفہوم اخذ ہوتا ہے۔ پھر وہ آگے لکھتے ہیں اور آیت قرآنی کا حوالہ دیتے ہوئے آخر میں وہ یہ کہتے ہیں کہ جو نکاح ہے اس کا جو تعلق ہے وہ شوہر کے ہاتھ میں ہوتا ہے، جو سارا اختیار ہے وہ شوہر کے ہاتھ میں ہوتا ہے، اور شوہر ہی نکاح کو ختم کر سکتا ہے، بیوی نکاح کو ختم نہیں کر سکتی یا کوئی دوسرا تیسرا فریق اس میں مداخلت کر کے نکاح کو ختم نہیں کرتا۔ وہ جس آیت کو بنیاد بناتے ہیں وہ آیت ہے کہ وَإِن طَلَقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةٌ فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إِلَّا أَن يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ۔ اس میں وہ کہتے ہیں کہ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ کے جو الفاظ ہیں کہ وہ شخص جس کے ہاتھ میں نکاح کا تعلق ہے، اس شخص سے مراد مفتی تقی عثمانی کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے مطابق بھی خاوند ہے، شوہر ہے اور ہسبینڈ ہے، اور اس سے یہ واضح ہوتا ہے، مفتی تقی عثمانی کہتے ہیں کہ اس آیت سے یہ واضح ہوتا ہے کہ نکاح کا جو اصل باغ دوڑ ہے اس کا جو اختیار ہے وہ خاوند کے ہاتھ میں ہے، اور خاوند جب چاہے گا نکاح کو ختم کر دے گا، چاہے وہ طلاق کی صورت میں ختم کرے، چاہے خلا دے کے اپنی بیوی کو اس نکاح کو ختم کرے۔ وہ کہتے ہیں کہ خلا کی بنیاد پہ یا طلاق کی بنیاد پہ یا کسی طرح بھی اگر نکاح کو ختم کرنا ہے تو یہ خاوند کے پاس یہ اختیار ہے، یہ بیوی کے پاس اختیار نہیں ہے یا کسی اور کے پاس یہ اختیار نہیں ہے۔ یہ ان کے دلائل تھے جو میں نے آپ کے سامنے رکھے ہیں کہ اگر اس کا خلاصہ بیان کریں تو صرف یہ بنتا ہے کہ مفتی تقی عثمانی کی رائے کے مطابق خلا خاوند کی رضامندی سے مشروط ہے، عدالت نہیں دے سکتی، اور عدالت دے گی بھی، اگر دیتی بھی ہے تو وہ خاوند کی رضامندی حاصل کر کے دے گی۔ خاوند کی غیر حاضری میں یا خاوند کی رضامندی کے بغیر کسی کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ وہ خلا کی ڈکری جاری کرے یا خلا پہ فیصلہ کرے۔